तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अहद कदीम में से दूसरी सलातीन का मुतालिया कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 19वें बाब और 20वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने यहोशुआ के मुतल्लिक जाना, जो कि एक नेक बादशाह था और बड़ी ठोकर खाई जब वो अखीयब का इत्तेहादी बना जो इसराइल का बादशाह था, और उन्होंने एक मुआहदा किया और वो एक साथ जंग पर गए जहां अखीयब मरा। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि यहोशुआ के जंग से वापस आने पर क्या हुआ और उन तब्दीलियों के मुतालिक जो उसने सल्तनत में की और उसके अंजाम के मुतालिक भी जानेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूंगा। भाई असाम, खुशामदीद। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं 19वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा। और शाह यहूदा यहोशुआ यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। तब हनानी गैब बीन का बेटा याहू उसके इस्तकबाल को निकला और यहोशुआ बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदावन के दुश्मनों से मोहब्बत रखे? इस बात के सबब से खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल है, तो भी तुझ में खूबियां हैं, क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया। भाई असाम, मैं चाहता हूं कि आप इन आयात को पिछले बाब के आखिर में होने वाले वाकयात से मुंसलिक करें और फिर यहोशुआ के जंग पर से वापस आने के बाद क्या हुआ। पिछले बाब में हमने देखा कि खुदा का बंदा यहोशुआ किस तरह बुरी तरह से बिगड़ गया जब उसने अपने आप को अखीयाब के साथ मिलाया और वो मिलकर जंग पर गए। ये मुश्किल मरहला था और वो मरते मरते बचा, लेकिन खुदा भला है और लिखा है, और शाह यहूदा यहोशुआ यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। इसलिए नहीं कि वो जंग में फतहमंद हुआ या फिर उसका मंसूबा अच्छा था, बल्कि इसलिए कि खुदा ने अपने फजल से उसकी हिफाजत की और मुकद्दसीन के मसलों में वो ऐसा ही करता है। जबकि खतरे का इम्कान बड़ा था क्योंकि वो बादशाह का लिबास पहने हुए था और उसी ने खुद को खतरे में डाला था। ना सिर्फ खतरे का इम्कान बड़ा था, बल्कि उसने जो बोया वो उसे काट रहा था, लेकिन खुदा अपने फजल से मुझे बचा लेता है। जब वो वापस लौटा तो खुदा ने उसकी मलामत की, क्योंकि खुदा भला और अदल से भरा हुआ है। और उसने उसके पास हनानी के बेटे याहू को भेजा, और लफ्ज हनानी खुदा या यहोवा की नरमी की बात करता है। गोया वो कहना चाहता है कि जब खुदा हमारी तरबियत और मलामत करता है तो ये उसकी नरमी है, ना कि उसका कहर और गजब है। खुदा बतौर बाप चाहता है कि उसके बच्चों की हालत सही मजबूत हो और हिफाजत उसकी कुर्बत में है। और उसने उनसे ये कहा कि क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदावंद के दुश्मनों से मोहब्बत रखे। और नतीजा ये हुआ कि उसने कुछ गलत किया और खुदा का गजब उस पर भड़का। मतलब अदालत हुई, लेकिन खुदा ने अदालत करते हुए रहम को भी याद रखा। मतलब? जी हाँ, बिल्कुल। और सुनिए कि उसने उनसे क्या कहा। तो भी तुझ में खूबियां हैं, और हम जो भलाई करते हैं खुदा उसे कभी फरामोश नहीं करता। गलती माजी को मिटा नहीं देती। इसलिए उसने कहा कि क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क में से दफन किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया, खुदा ने उन कामों को फरामोश ना किया जो यहोशुआ ने शुरू में किए थे। उसने अच्छी बुरी बातें याद रखीं। खुदा बुरी बातों को दुरुस्त करता और अच्छी बातों की तारीफ करता है। हमने पिछली किस्त में इस पर इत्तफाक किया कि नेकी के काम बुराई के कामों को नहीं मिटाते, ना बदी के काम। लेकिन इन दोनों कामों के साथ मुख्तलिफ रवैया है, और वो नेकी के कामों को हमेशा याद रखता है। यहाँ तक कि मुकाशवा की किताब में भी जब वो लोगों से शिकायत करता है तो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है कि वो हर बुरी बातों को दुरुस्त करता रहता है, क्योंकि उसका मकसद है कि हर इंसान की भलाई हो, ना कि उसे सजा दे। ये मामला सजा देने का नहीं बल्कि दुरुस्ती और सलाह का है, चाहे वो बाप होते हुए हमारे कान ही क्यों ना खींचे। और इससे उसका मकसद हरगिज सजा देना नहीं है। और मैं कहूंगा कि वो हमारी कीमत पहले ही सलीब पर अदा कर चुका है हर एक ईमानदार के लिए। मकसद ये है कि मैं गुनाहों से बाज आकर सही मुकाम पाऊं। सो हनानी के बेटे याहू ने उसे मुलामत की। जी, कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मैं इंसानी तौर पर बात कर रहा हूं। अगर याहू उसके पास जंग पर जाने से पहले आ जाता जब उसने वो मुआहदा भी तय ना किया था, तो क्या ये बेहतर ना होता बजाय इसके कि वो तब्दीली होने के बाद आ रहा है? जैसा कि आपने कहा कि इंसानी तौर पर हाँ, और ये बेहतर है कि खुदा हमें गलती करने से बचाए, और जब हम भी गलती करने लगें तो वो हमें रोक दे। लेकिन मैं कहूंगा कि इस मामले में भी और भी बहुत सी बातें हैं।
کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی کا مالک بنایا ہے اور وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے گا اور کبھی بھی اپنی ریل کی پٹری نہ بدلے گا، ورنہ وہ خود ہی مخالفت کرے گا، اور وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم مرضی سے اس کی پیروی کریں، اور کبھی کبھار وہ ہمیں دیکھنے دیتا ہے کہ ہماری اپنی مرضی کا کیا انجام ہے کہ ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا، اور ہم خدا کی فرمانبرداری سے سبق سیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ماچس سے کھیلنے سے منع کرتی ہے، اور اگر وہ ضد کرے تو اسے کھیلنے دیتی ہے تاکہ وہ جل کے سیکھے، اور وہ یہ سیکھے کہ ماچس جلاتی ہے اور پھر ایسا نہ کرے، کیونکہ انسان کر کے زیادہ سیکھتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند اسے ایک اہم سبق سکھانا چاہتا تھا، اسے گرنا تھا، اور یہی انسان ہے۔ اگر وہ ہمیشہ اچھا رہے تو وہ یہ سوچے گا کہ وہ بذات خود بہت ہی اچھا ہے، جی، لیکن خداوند اچھی اور بری باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ اچھی باتوں کا منبع وہی ہے اور بری باتیں ہماری فطرت میں ہیں، تاکہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں، تاکہ ہم صحیح زندگی گزاریں۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ خداوند نے کسی غیب بین یا نبی کو اس کے پاس بھیجا ہے۔ میکا نے اسے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ وہ جنگ پر نہ جائے، اور حنانی کے بیٹے یہو غیب بین بھی پہلے 16ویں باب میں اسا بادشاہ کے پاس گیا۔ پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ اسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا، سو اسا کو خبردار کیا گیا، جو کہ یہوشفت کا باپ تھا۔ سو خبردار کرنا اس سے پہلے بھی تھا، لیکن بالکل اسی یہوشفت ماچس یقیناً کی ان مثال سب کو کی نہ طرح سمجھ جو میں نے پایا۔ ابھی بتائی، صحیح۔ اس نے خبردار کیا، اور ایک بار اس نے اس کے ہاتھ سے بھی چھینا، لیکن ایک بار اس نے اسے روکا نہیں بلکہ اسے کرنے دیا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ آپ نے کہا کہ خداوند نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ غلطی کرے، لہٰذا میں جاننا چاہتی ہوں کہ خدا ہمیں غلطی کرنے سے روکتا کب ہے؟ کیا خداوند کے ہمیں روکنے کا کوئی خاص وقت ہے، یا وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں؟ مثلا جب اس نے بائبل میں ہم سے کہا کہ خبردار رہنا، گمراہ نہ ہونا، وہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ مثلا جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ یہ ساری باتیں کر کے وہ مجھے گناہ کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ بائبل گناہ کرنے اور خدا کے خلاف جانے سے خبردار کرنے والی باتوں سے بھری پڑی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ خدا مجھے گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ کبھی کبھار وہ مجھے راہ کی کچھ باتوں سے بھی روکتا ہے۔ مثلا جب سمسون غلط جگہ گیا تو خدا نے شیر کو بھیجا، مگر وہ نہیں سمجھا اور اسی راہ سے گزرا، وہ ایک شخص سے بیاہی جا چکی ہے، اور اس نے خدا کی دی ہوئی قوت سے شیر کو شکست دی۔ اس نے نافرمانی کے لیے خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ کبھی کبھار خدا کلام نازل کرتا ہے، جیسے کہ داؤد بیت سبا کے ساتھ بدی کرنے والا تھا، تو اس سے گناہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے خادموں میں سے ایک سے اس کے متعلق پوچھا اور اسے بتایا کہ وہ ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ کس کی بیوی ہے، وہ زنا کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا خادم تھا، نہ بتا سکا۔ داؤد نے اس کی نہ سنی۔ مطلب جب میں خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے پر بازد ہوں اور میں خدا کے کلام کی آواز کو نہیں سنتا، یعنی اس کی الہی مہربانی کو جو وہ مجھ پر کرتا ہے، تو وہ مجھے کرنے دیتا ہے کہ جو تو کرنا چاہتا ہے کر، اور جو آسان طریقے سے نہیں سیکھتا وہ مشکل طریقے سے سیکھے گا۔ لیکن خدا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب صحیح طریقہ کار کو سیکھیں اور اس کی پاکیزگی میں شامل ہوں۔ اخیب کے ساتھ جنگ پر جانے سے پہلے خداوند نے یہوشفت کو خبردار کیا، اور جب وہ واپس لوٹا خداوند نے اسے حنانی کے بیٹے یاہو کے وسیلے ملامت کی۔ میں سوچتا ہوں کہ ملامت کے بعد اس نے کیا کیا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا یا اس نے وہ کام کیا جو خدا کو خوش کرے؟ وہ اس معاملے میں اپنے باپ سے زیادہ محترم ہے۔ جب نبی اس کے باپ کے پاس آیا تھا تو اس نے بتایا کہ اس نے کیا بے وقوفی کی ہے، اور وہ غضبناک ہوا اور اسے قید خانہ میں ڈالا۔ لیکن یہوشفت مکمل طور پر حلیم بنا اور اس نے بالکل صحیح کام کیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ان کو خداوند ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف رجوع کیا، اور اس باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ نہ صرف خود لوٹا بلکہ سب لوگوں کو ساتھ لایا اور انہیں بتایا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ یہ بڑی اخلاقی جرت ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کیا جائے۔
کہ لوگوں کو بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو خدا کے پاس لایا جائے. اور پھر وہ قاضی مقرر کرتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عدالت کرتے ہو. اس نے ہر بات میں خدا کے کردار کو بڑھایا، کیونکہ خدا ہمارا خدا بے انصاف نہیں اور نہ کسی کی روداری اور نہ رشوت خوری ہے. اس نے خوبصورت سبق سکھایا اور 9ویں آیت میں انہیں بتایا کہ تم خداوند کے خوف سے اور دینداری کے کامل دل سے ایسا کرنا. اور اس نے ان معاملات پر بڑے مثبت رد عمل کا اظہار کیا. خداوند ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، جب ہم اس کے معاملات کو سنتے ہیں تو ہمیں دل نہیں کرنا یا اس معاملات کی تحقیر نہیں کرنی، بلکہ سننا اور اس کے متعلق چلنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک شاندار زندگی ملے گی. بھائی ظاہر ہے کہ یہاں سے یوسفت نے بیداری کی شروعات کی، بیداری کے لیے اقدامات بالکل. کیے، اس نے تبدیلی کے کام کرنا شروع کیے. تقسیم شدہ سلطنت کے دور کی دوسری پہلے بیداری اس کے باپ اسا کے دور میں آئی، اور یہ دوسری تھی. بھائی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیداری کے کام 5ویں آیت سے شروع ہو رہے ہیں، وہ قاضی مقرر کرتا جو کہ بہت اہم بات تھی، اور انہیں بائبل کے اصول سکھاتا، اور اس نے خدا کے آگے ذمہ داری کی بات کی. پھر اس نے انصاف اور راست بازی کے متعلق سکھایا، اور پھر 9ویں آیت میں خدا سے وفاداری کے متعلق سکھایا، اور پھر 10ویں آیت میں اس نے انہیں عدل و انصاف قائم رکھنے کی ترغیب دی، اور پھر اس نے انہیں جرت رکھنا سکھایا. 10ویں آیت میں یہ سب ایک رہنما کی خوبیاں ہیں اور اس بیداری کی باتیں ہیں جو خدا کے لوگوں کو زیبا ہیں. پھر 20ویں باب میں یہوشفت مواب اور امون کے خلاف جنگ پر گیا. اس جنگ میں کیا ہوا؟ اس بار اس نے جنگ کو نہیں چنا، اور یہاں خداوند کی وفاداری کا کردار آتا ہے جب کسی کو جنگ میں زبردستی دھکیلا گیا ہو. اور پچھلی بار خدا نے ہرگز اس کا ساتھ نہ دیا. پہلی بات ہے کہ ایماندار کو جنگ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات کہ یہ اس کا کام بھی نہیں تھا کہ اخیاب جیسے شخص سے اتحاد کرے، لیکن اس بار کوئی اس سے لڑنے کو آیا، لوگ اس سے لڑنے کو آ گئے، سو خداوند اس کے ساتھ ہوا. اور ہم واضح طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب، بنی امون اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑائی کی چڑھائی کی. کون کس کے پاس آیا؟ وہ اس کے پاس آئے. جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ ایماندار کبھی ہلاکت کی طرف نہیں جاتا، نہ مشکل پیدا کرتا ہے. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے اس پار سے ایک بڑا انبوہ تیرا مقابلہ کرنے کو آ رہا ہے. وہ گھبرایا. خوف ایک فطرت ہے جو خدا نے ہمارے اندر ہمارے بچاؤ کے لیے رکھا ہے، اور اگر مجھے اپنے ہاتھ آگ میں ڈالنے سے خوف نہ آئے تو میں جل جاؤں گا. صحیح. خوف ایک فطری بات ہے، لیکن کبھی کبھار جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے. اور خوف کا مسئلہ ڈر لگانا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خوف انسان سے غلط فیصلے کرواتا ہے. جی بالکل صحیح. لیکن یہاں اس نے خوف میں بہترین کام کیا، اور صحیح کام یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں. خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہوں، میرا دل نہیں ڈرے، کیونکہ خدا میری روشنی ہے. مجھے کس کی دہشت، مطلب میں کسی سے نہیں ڈروں گا، نہ ہی مجھے کسی سے ڈر لگے گا، کیونکہ خدا میری روشنی اور میری نجات ہے. اور میں خود سے یہ کہوں گا کہ مجھے کس کی دہشت. میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کے متعلق بتائیں جو اس نے 6 آیت میں کی. 5ویں آیت سے، اور یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا. اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میری دعا سن، کیونکہ دشمن میری طرف بڑے آتے ہیں. یہ ایک مثالی دعا ہے. اس نے دعا کا آغاز خدا کے تعارف سے کیا. آسمان کا خدا وہ ساری قوم پر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ یوں ہی کسی کے پاس نہیں آتا، بلکہ اس خدا کے پاس آتا ہے جو سب سے بلند ہے. پھر وہ اس رحم اور فضل کی بات کرتا ہے جو انہیں میسر رہا، جیسے کہ اس ملک کے باشندوں کو نکال دینا، اور اسی طرح وہ باتیں. شروعات اس کے تعارف اور اس کے رحم کے متعلق تھا، اور اس کے بعد وہ کس کے وعدوں کی بات کر رہا ہے. اور کیا یہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس جگہ دعا کریں گے تو ایسا کرے گا؟ سو اس نے خدا کے وعدوں پر ایمان رکھا، اور پھر اس نے کہانی کو بیان کرنا شروع کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اپنی دعا میں یہی کریں کہ خدا سے بالکل وہی بات کریں جو ان کے دل میں ہے، جو بات آپ کے دل میں ہے اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کی درخواست بہت واضح تھی. اس نے کہا کہ اے میرے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ پھر اس نے ان سے کہا کہ
کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑا اموا کے مقابلے جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے۔ اگلی بات سنیں، اس نے اپنی کمزوریوں کا اقرار کیا، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں اور ہم کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ساتھ ہی ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، ناکامی نے ہمیں گھیرا ہے لیکن ہماری آنکھیں آسمانی دروازے پر لگی ہیں۔ بھائی آپ ہمیں آج کے دور میں ان الفاظ کی عملی اطلاع کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ جیسا کہ خدا کے لوگ بہت سی مشکلات سے گزرتے ہیں، خاص کر عرب کے خطے میں، خدا کے لوگ وہ ہیں جن کی دنیا میں اپنے ممالک کے اندر سب سے زیادہ تذلیل کی جاتی ہے، اور بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار جنہیں عام طور پر مسیحی کہا جاتا ہے وہ ایذا رسانی کے سامنے خاموشی سے کھڑے رہنے پر راضی نہیں ہوتا اور اسے کمزوری اور شکست کا نام دیتا ہے، اور وہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے اصول کا اطلاق کرتا ہے۔ کیا اس بات کی روشنی میں یہ فروتنی اور حلیمی ہے؟ ہمارا کیا کام ہے جب ہم مصیبتوں اور جنگ کو اپنے خلاف آتا دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کے متعلق یہوشفت نے اپنی دعا میں بتایا، تو یہ ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنا مقدمہ اسے سونپ دیا ہے جو طاقت سے اس مقدمے کو لڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ دو باتیں اہم ہیں لیکن میرے پاس نہیں، میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ میں کسی کے ساتھ لڑوں، لیکن یہ کس نے کہا کہ میں فتح پا سکتا ہوں؟ اور دوسری بات ہے کہ میں اپنا انتقام لیتے ہوئے انصاف کو فراموش کر سکتا ہوں۔ ایسا کر کے میں غلط کروں گا، مجرم میں ہوں گا، اور اپنی اور خدا کی نگاہ میں اور زمانے کے آگے بھی مجرم ٹھہروں گا، لیکن خدا انصاف سے بھرا ہوا اور قدرت والا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کامل ہے، سو میں اسے مداخلت کرنے دوں تاکہ خدا اپنے طریقے سے کام کرے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے طریقے اور وقت پر مداخلت کی اپنی صحیح حدود کے ساتھ تاکہ کسی سے نا انصافی نہ ہو۔ خدا کے آگے پرجوش انداز میں دعا کرنا، اپنے مقدمے کو خدا کے ہاتھ میں رکھنا، بالکل، اور میں اسے سونپتا ہوں، اور صحیح۔ جب کوئی خداوند کو کوئی کام سونپ دیتا ہے وہ اسے بہترین طور پر کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو انصاف سے عدالت کرتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ اس باب میں کہا گیا کہ اقصیہ اور یہوشفت کے درمیان ایک معاہدہ تھا، جبکہ پہلے سلاطین کے 22ویں باب کی 49 آیت میں کہا گیا کہ یہوشفت بادشاہ نے اقصیہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو شاہ اسرائیل اخیب کا بیٹا تھا۔ جی، وہ اس کی مدد کرنے پر راضی کیوں نہ ہوا جبکہ ان کے درمیان تو معاہدہ تھا؟ اسے صحیح ترتیب سے پڑھنا ہے، اور یہاں اس حصے میں یہ لکھا ہے کہ اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنے، اور انہوں نے سیون جابر میں جہاز بنے۔ تب الیعزر بن داؤد ابو جو مرثیہ کا تھا، اس لیے کہ تو نے حزقیہ سے اتحاد کیا ہے تو خداوند تیرے بنانے کو توڑ دیتا ہے۔ جہاز تباہ ہو گیا۔ آئیں دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سلاطین 22، دوسرے سلاطین کا 22واں باب ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر ہم پہلے سلاطین کے 22ویں باب کی 48ویں آیت پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، تب اخیا کے بیٹے حزقیہ نے کہا۔ آئیں ہم 48ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہوشفت نے ترسیس کے جہاز بنانے تک اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ سیون جبار ہی میں ٹوٹ گئے۔ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دوسرے حصے میں پڑھتے ہیں، نبی نے اسے آ کر بتایا تو غلط تھا، خبردار اور کیا؟ جہاز برباد ہو گیا۔ 49ویں آیت نبی کے آنے سے پہلے یا بعد کا واقعہ ہے؟ بعد کا۔ سو اس نے معاہدہ تب کیا جب نبی اس کے پاس آیا اور جہاز سیون جبار میں تباہ ہوئے۔ اس نے معاہدہ رد کر دیا۔ اس کے بعد حزقیہ اس کے پاس دوسری مرتبہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ اس کے ساتھ چلے۔ منطقی ترتیب ہے۔ بھائی، وقفے سے پہلے ہم نے یہوشفت کی دعا پر غور کیا تھا جب مواب اور بنی امون اس کی طرف آئے۔ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا خدا نے جواب دیا یا نہیں؟ خدا نے اسے خوبصورتی سے جواب دیا۔ اس نے اس کے پاس یاخیل نامی ایک نبی کو بھیجا جو زکریا کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشفت، نہ ڈر۔ اس نے اس سے ایک بہت ہی اچھی بات کہی جسے میں پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ اس نے اس سے کہا، اس بڑے انبوا سے نہ ڈر، اور انہیں بس آنے والے دن میں ان کے خلاف نکل کر آنا تھا۔ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو۔ انہیں بس آنے والے دن میں باہر نکل کر یہ دکھانا تھا کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
میں چاہوں گا کہ آپ 20ویں اور پھر 21ویں آیت کے متعلق بتائیے۔ اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقو میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشفت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو۔ خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اور اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں، اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ میں تصور کرتا ہوں کہ جنگ پر جاتے وقت یہوشفت نے فوج کو بم اور آتشی مواد سے لادا تاکہ وہ تباہ و برباد کریں، تاہم وہ تباہ و برباد بالکل کرنے اور روکنے کے تمام تر ذرائع اپنے واسطے تیار کرتا ہوگا۔ حیران کن بات کہ وہ گانے والوں کو ساتھ لایا جنہوں نے حسن تقدس سے خداوند کی حمد کی کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ گانے کی بات کیا ہے اس کے متعلق اور بتائیے۔ زیادہ طاقتور ہتھیار تھے تو پھر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہے خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے۔ اس نے خداوند پر ایمان رکھا جو اس کے ساتھ تھا، اور دوسری بات اس کے پاس خدا کا کلام تھا۔ نبیوں کا یقین کرو تو کامیاب ہوگے۔ تیسری بات وہ خدا کی تعریف کرتا ہے اور کلام پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے پاس تعریف کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے کیونکہ پرستش ایماندار کو بڑھاتی ہے، کیونکہ اس کے وسیلے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا زندہ خدا مجھے فتح مندی بخشے گا، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ سب حیرت انگیز کام کیے، پر خداوند نے ابھی تک کچھ نہ کیا۔ انہوں نے خداوند کی باتوں پر ایمان رکھا، اس سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فتح سے پہلے حمد کی، اور عموماً حمد فتح کے بعد کی جاتی ہے۔ انہوں نے فتح سے پہلے حمد کی اور یہی ان کی فتح کی وجہ بنی، اور میں یہاں کہوں گا کہ یہی عظمت ہے۔ جی، 2 جملوں میں یہ بتائیے کہ مسیحی ایماندار کے اس دنیا میں دشمن کون ہیں، اور ایک ایماندار کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ہم انسان کے انسانوں خلاف سے نہیں نہیں ہے۔ لڑتے چاہے وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ لفظ دشمن کا منبع یہ ہے کہ وہ لوگ جو ضد کرنے والے ہیں، مطلب کہ بہت ضدی ہیں، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے میری انسانوں سے کوئی بھی جنگ نہیں ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ہماری جنگ روحانی حلقوں سے ہے، اور شیطان اور اس کی فوجوں سے جو کہ دنیا اور اس کی آزمائشوں کا استعمال کرتا ہے، گناہ سے اور اندر کی گری ہوئی فطرت سے، وہ فطرت جو آپ کے اندر ہے جو غلط کام کرنا چاہتی ہے، یہی وہ دشمن ہے کیونکہ شیطان حاکم ہے، اور دنیا کی آزمائشیں اور جسم اور میرے اندر کی بری فطرت، دراصل انہی سے میری اصل جنگ ہے، اور یہ جنگ میرے حق میں مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے جیتی جا چکی ہے، اور اس لیے میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں کہ بھلے ہی مجھے جنگ کا سامنا ہو لیکن خدا کے فضل سے فتح میری ہے۔ کس اور ہتھیار سے مجھے لڑنا چاہیے؟ خداوند کے پاس جانے سے، یہ جاننے کے وسیلے سے کہ مسیح نے صلیب پر بڑا کام کیا اور میں اس کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہوا، میں مردہ ہو چکا ہوں اور شیطان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کی آزمائشیں آزما نہیں سکتی اور گناہ اس سے ابھار نہیں سکتا، ایک بار پھر اس کے اندر کا گناہ اسے گناہ میں الجھا نہیں سکتا۔ کیا ایک اور ایماندار پھر کے پاس تلوار یا لڑائی کا کوئی ہتھیار ہوتا ہے؟ خدا کا کلام، اور جی، بائبل بالکل میں صحیح۔ لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے۔ سو بھائی، یہوشفت کی کہانی میں بھی حمد کرنا ایک ہتھیار تھا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ایماندار کے پاس جسمانی ہتھیار نہیں ہوتے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی، اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ جب یہوشفت اخیب کے ساتھ جنگ سے لوٹا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ جنگ سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ خداوند نے حنانی کے بیٹے یاہو غیبین کو اس کے پاس بھیجا کہ اسے ملامت کرے، اور ہم اس نبی کے نام سے سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند کسی کو ملامت یا تربیت کرتے وقت دھیما اور نرم ہے، اور وہ لوگوں کی محبت کے باعث ملامت کرتا ہے۔ وہ بات جو ہمیں سیکھنی چاہیے یہ ہے کہ ہمیں اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا جب خداوند کی ملامت کا سامنا ہو۔ خداوند نے یہوشفت کے پاس حنانی کے بیٹے یاہو کو بھیجا جب وہ جنگ سے لوٹا۔ اس نے اسے خبردار کرنے کے لیے پہلے کیوں نہیں بھیج دیا؟ خدا نے انسان کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ جب وہ اس کی پیروی کرے تو اپنی مرضی سے کرے، اور جب ایک انسان اچھے یا برے کام کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور غلطیوں سے سیکھتا ہے کہ اسے خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا اگلے آپ کو پروگرام میں برکت آپ دے۔ سے پھر ملاقات شکریہ۔ ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یہوشفت کے جنگ سے لوٹنے کے بعد جب خداوند نے حنانی کے بیٹے یاہو کو اس کے پاس بھیجا تو خداوند نے اس کی زندگی میں ایک بڑی بیداری کا کام کیا، اور اس بیداری کے دوران مواب اور امون جو اس کے دشمن تھے اس کی طرف آئی، لیکن اس نے ان کی کمزوری کو جانا اور خدا سے مدد مانگی۔ اس نے اپنا سارا ایمان خدا پر رکھا اور کہا، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں،
گویا وہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھا رہا تھا، جو ہمیں فتح بخشتا ہے کیونکہ ہم اس کے پاس آئے، اور بھروسہ کیے بغیر کبھی فتح نہیں پا سکتے۔ ایسا کوئی نہیں جس نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا نے اس کے لیے اپنی ساری طاقت سے کام نہ کیا۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں بھی ہو پر خوف نہ کھائیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ملک آپ کا مخالف ہے، ساری قوتیں آپ کے خلاف ہیں، تو بھی خدا آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ وفادار ہیں، اس کی طرف ہیں۔ آج کے پروگرام کا سوال، یہوشفت کی دعا میں کون سی باتیں سب سے اہم تھیں؟ پھر سنیے، یہوشفت کی دعا میں کون سی باتیں سب سے اہم تھیں؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك، خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.